बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखा जाए तो एक इंसान मुख्तलिफ रूप धारे रखता है। कभी वो किसी का बाप, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी का दोस्त, कहीं पे बॉस, कहीं पे मातहत, कहीं पे कारोबार चलाने वाला, कहीं पे कारोबार के अंदर किसी और तरह का रोज़गार ढूंढने वाला, कभी कोई मज़हब की तलाश में सरगर्दा इंसान और कभी कोई वलीउल्लाह। यानी कि एक ही इंसान के इतने ज़्यादा रूप हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और जूँ जूँ हमारा माशरा तरक्की करता जा रहा है, इंसानी माशरा, तो इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि जिसका वाहिद हल एक ही नज़र आया है कि हम किस तरीके से एज़ ए इंसान अपने आप को ज़्यादा तौर पे बेहतर सोच पे समझें, और इसके अलावा कैसे अपनी वो सलाहियतें जो दबाव के बायस छुप गई हैं या दब गई हैं उनको कैसे तलाश करें, और कैसे बेस्ट जो उनसा हम कोई हल तलाश करते हुए अपनी बेस्ट प्रोडक्शन दे सकें। मेरा मानना ये है बहुत अच्छा पहले से कि चाहे हम खलाओं के अंदर चले जाएं, चाहे हम बायोलॉजी के अंदर छोटे से छोटे किसी कीड़े के मुतल्लिक तलाश के अंदर लग जाएं, किसी भी तौर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंसान बज़ाते ख़ुद है। इंसान है तो खुदा की तलाश है, इंसान है तो वो किसी लोही ताकत को मानता है और उसकी इबादत करता है। इंसान है तो वो तहकीक कर रहा है, इंसान है तो वो रोज़गार की तलाश कर रहा है, इंसान है तो अच्छा या बुरा खावंद या बीवी है, इंसान है तो तमाम रिश्ते कायम हैं। हमारी मौत या इस ज़माने पे जाने के बाद ज़माना बेशक जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी हालत में हो, जब हम उसके अंदर नहीं होते तो कुछ भी नहीं रह जाता। तो मतलब ये हुआ कि इस पूरी कायनात के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम खुद हैं, यानी कि इंसान, जीते जागते इंसान। तो मतलब ये हुआ कि तमाम की तमाम कायनात के अंदर जो वजूद है और जो तमाम चीज़ें बरपा हैं वो हमारे देखने, सुनने, समझने पे मुनहसर हैं। जब हमारा दिमाग बंद हो जाएगा या चीज़ें जो सी हैं हमें नज़र आना बंद हो जाएंगी हमारी मौत पे, तो ये कायनात चाहे 1 नूरी साल की है, चाहे 92 बिलियन नूरी साल की है, हमें इससे क्या परवाह रह जाती है। मेरा शुरू से ही इस बात का शौक़ रहा है कि हम अपने इंसान की नफ्सियात को ज़्यादा से ज़्यादा समझें और उस समझने के बाद कोई ऐसे अमलियात या कोई ऐसी चीज़ें इख्तियार करें या ऐसा लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करें कि जिसकी वजह से हम अपनी ज़हनी सलाहियतों को इतना बेहतर कर सकें कि हम ना सिर्फ कि एक खुश ज़िंदगी गुजार सकें बल्कि ऑप्टिमाइज्ड लाइफ को गुजार के दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट भी कर जाएं। ज़ाहिर है ये सब कुछ करने के लिए हमें 2 चीज़ों को ज़रूरत है। एक, हम अपने आप को जानें, और दूसरी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम रुकावटें जो हमारे इस खुशी के सफ़र को रोक सकती हैं या ख़राब कर सकती हैं, हम इसको अवॉइड करें। तो मानना ये पड़ेगा कि किसी न किसी तौर पे हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इंसानी नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है। इवन अगर हम अपनी रिलीजियस लाइफ को भी अच्छा और बेहतर गुजारना चाहते हैं तो मेरा तो मानना ये है कि जिस चीज़ को हम रूह मानते हैं वो कॉन्शियस की ही एक फॉर्म है। जब तक वो अमल पैरा रहती है, हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं, इबादत करते हैं या खुदा ना खास्ता खुदा को झुटलाते हैं, जैसे ही ये चीज़ ऑफ हो जाती है सारी की सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। हमें देखना ये पड़ेगा कि इंसानी नफ्सियात के ऊपर क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। मेरे ख़्याल के मुताबिक ये एक बेसिक जो सी चीज़ है जो इंसानी नफ्सियात के ऊपर असरअंदाज होती है वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक इन्वायरमेंटल, एक बायोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल से मुराद ये है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारी रोज़गार की जगह, हमारा घर,
ہمارا دفتر، ہماری سیر و تفریح کی جگہ، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز، پورا کا پورا سٹرکچر. اس کے علاوہ بائیولوجیکلی کے اندر ہم دیکھیں گے تو وہ چیزیں، سب سے زیادہ جو چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں وہ ہماری جینیٹکس ہے. یعنی کہ وہ چیز جس کی وجہ سے ہماری آنکھ، ناک، منہ، رنگ، قد، ہر چیز طے ہوتا ہے، یہ ہماری جینیٹکس کے ہی اوپر مرہون منت ہے. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اثرات آتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں تصوف یا ریلیجن کو بھی انوائرمنٹ کے حصے میں ہی رکھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی پیدائش یا جس کی کارگزاری جو سی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی انوائرمنٹ سے ہی ہوتی ہے. آپ جب پیدا ہوتے ہیں، اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں تو آپ کی کانوں میں اذان دی جاتی ہے، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، مسجد کا تعارف آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے سامنے دو راستے آتے ہیں، ایک شریعت کا، ایک طریقت کا، جس میں سے آپ اپنی مرضی یا اپنے خاندان یا ارد گرد کے ماحول کے اثرات کے اندر اس کے اوپر راستہ طے کرتے ہیں. یہ ایک ایسا راستہ ہے روحانیت کا جو نفسیات پہ اس طرح کا اثر ڈالتی ہے کہ یہ اتنا امپیکٹفل اور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جینیٹک لیول یا ڈی این اے کوڈ تک پہ بھی اثر کرتا ہے. یعنی کہ ہمارے اپنی سوچ یا ہماری کارگزاری یا ہماری جو بھی روٹین ہے وہ ایونچولی ہمارے ڈی این اے پہ بھی اثر ڈالتی ہے، اور یہ اثرات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ موجودہ انسان پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے اور اس کی آنے والی نسلوں پہ بھی ہوں گے. تو دیٹ مینس کہ روحانیت اور ریلیجن یا کوئی بھی اور شعبہ جو انوائرمنٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ایونچولی فال کرے گا بایولوجی کے اوپر، اور ہمارے جینیٹک کوڈ یا ڈی این اے کے کوڈ کے اوپر بھی اثر کرے گا، اور ہم خود اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں جسمانی طور پہ بھی اس کی تحریکات محسوس کریں گے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی اثرات کی وجوہات انوائرمنٹ اور بایولوجی میں پڑی ہیں، تو ہم اس کے ساتھ اس کو سمجھیں کیسے، اور اگر ہمیں سمجھ آ بھی جائے تو ہم اس کے اوپر اس کا کیسے کوئی ایسا کام کریں جو ہماری جو نیگیٹو انوائرمنٹل جو ان سی امپیکٹس ہیں یا نیگیٹو بایولوجیکل امپیکٹس ہیں، ہم اس کو مینیج کر کے اپنی لائف کو ایک خوش زندگی میں کنورٹ کر سکیں. دیکھا جائے تو ہمارے ارد گرد اتنی زیادہ سائیکولوجیکل یا نفسیاتی دباؤ ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں سے 4 میں سے ہر کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کو نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ 4 میں سے 1 کو نہیں ہوتا. نفسیاتی دباؤ یا انوائرمنٹ کا دباؤ یا بایولوجیکل امپیکٹس ہر بندے کو ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں ان کو مختلف طرح کے ڈس آرڈرز ہیں. وہ انزائٹی کے ہو سکتے ہیں، وہ سٹریس کے ہو سکتے ہیں، وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، وہ سوشل مینیا ہو سکتا ہے، وہ نارسزم ہو سکتا ہے، وہ شیزوفینیا کا کوئی پیشنٹ بن سکتا ہے. الغرض کو کوئی 10-12 ایسی بیماریاں ہیں یا ایسے پرابلمز ہیں نفسیاتی جو ہر تیسرے چوتھے بندے کو ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ اپنی لائف کو فلی آپٹیمائز طریقے سے نہیں گزار رہا ہوتا. کچھ ایسا ہی مسئلہ میرے جو 25-30 سال سے زیادہ عرصہ اسپرچویلٹی کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے اور اس میں سے گزرا ہے، وہاں کی بھی میری جو ان سی لرننگ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ بعض نفسیاتی مسائل کی وجہ سے تصوف کی طرف جاتے ہیں، اور ایسے بھی لوگوں سے میں مل چکا ہوں کہ جو تصوف میں رہنے کی وجہ سے بھی کچھ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ ساری تمہید باندھنے کی ضرورت اس وجہ سے تھی. ویسے تو میری میڈیا ٹیم میرے سے نالاں یا ناراض ہی ہوگی کہ قسطوں کی یا اس طرح کی باتیں نہ کیا کر، لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے انشاءاللہ تعالی اب جو ان سی اگلی قسطیں کروں گا اس کے اندر مختلف نفسیاتی مسائل جن کی وجہ سے آپ کی روحانی، مذہبی یا جسمانی یا پروفیشنل پرابلمز یا ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے
اور ان کو مینیج کیسے کرنا ہے اور ان کی ریمیڈیز کیا ہیں، اس سلسلے میں آئندہ کی ویڈیوز کو ریکارڈ کروں گا، جس کے اندر انہی 10-12 پرابلمز، انگزائٹی کی، سٹریس کی، سوشل ڈس آرڈر کی، میاں بیوی کے تعلقات کی، ایڈکشن کی، شیزوفینیا کی، بائی پولر ڈس آرڈر کی، کوئی 10-12 ایسی ایشوز ہوں گے جس میں ہر ایک قسط کے اندر میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کہ اس کے کیسے پتہ چلے کہ کس بندے کو کون سے مسائل ہیں، پھر اس کا مینیج کرنے کا، اس کا حل کا کیا ہے، کیونکہ میں ایک سائیکیٹرسٹ یا ایک MBBS ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میری طرف سے آپ کو جتنی بھی سجیشنز ملیں گی وہ سائیکولوجیکلی ہم یعنی کہ بغیر کسی دوائی کے کیسے روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پہ کون سی ایکسرسائزز ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان ڈس آرڈر سے نجات پا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کروں گا۔ آپ کی سہولت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہر ایپیسوڈ کے اندر ان ڈس آرڈرز پہ جب بھی بات کی جائے وہ ایک بھرپور ہو، جس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تشخیص بھی پتہ چل سکے، اس کا علاج اور حل بھی پتہ چل سکے، لیکن آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو انڈیویجول کنسلٹنسی چاہتے ہیں، میں آج اس بات کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تک جس چیز کو روک رہا تھا انڈیویجول کنسلٹنسی کو، جس کی وجہ سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے وائس میسیجز کے اور ٹیکسٹ میسیجز کے جواب نہیں دے پاتا تھا اور فون اٹینڈ نہیں کر پاتا تھا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن اب میں نے اپنی میڈیا اور کنسلٹنسی کی جو ٹیم ایک ڈیولپ کر لی ہے، اس کے ذریعے سے میں نے اپنی یہ تمام چیزیں جو ان سی ہیں ان کو پروفیشنل انداز میں کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو کچھ سیٹسفیکشن پوری نہ ہو سکے ویڈیوز کو دیکھ کے، پہلی تو انشاءاللہ تعالیٰ سچے دل سے میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو انڈیویجول کنسلٹنسی پہ جانے کی بجائے اسی سے ساری انفارمیشن مل جائے، لیکن اگر آپ کے کوئی مسائل ایسے ہیں یا کوئی ایسی ایشوز ہیں کہ جس کے لیے آپ کو انڈیویجول کنسلٹنسی چاہیے، تو دیے گئے نمبر پہ میری ٹیم میٹ سے آپ رابطہ کر کے، آپ میرے سے رابطہ کر کے یعنی کہ اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے ٹائم لے کے انڈیویجول کنسلٹنسی کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ پریشان نہ ہوں جو ہو سکتا ہے اس وقت ایک واویلا مچانے کی کوشش شروع کر دیں، پیسے کمانے لگا ہے، ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیسے نہ کما کے بھی لوگوں کی جان نہیں چھوڑتے، اور اگر کنسلٹنسی کو میں اگر پراپر سٹرکچر نہیں کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے میں نے کنسلٹنسی کے لیے پوری ایک ٹیم مجھے ہائر کرنی پڑے گی، 4-5 بندوں کی ٹیم میرے پہلے ہی کام کر رہی ہے، اب کچھ اور ایڈ کرنی پڑے گی، تو اگر آپ کو فی دینا یا انڈیویجول کنسلٹنسی کو پیمنٹ دینا نامناسب لگے تو آپ ویڈیو سے کام چلا لیجئے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ سے آپ کو فی ڈس آرڈر کا جو چاہے روحانیت کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہو، چاہے آپ کی جنرل انوائرمنٹ سے جو جنریٹ ہوتا ہو، دونوں صورتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیک نیتی سے میں یہ چیزیں پاس آن کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔